अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत में भूचाल आना कोई नई बात नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे मुल्क के जो हालात अगर नॉर्मल हो भी रहे हों तो ऐसा तासुर जाता है कि सब अच्छा नहीं है। कोई एक सियासी जमात या फिर एक से ज़्यादा सियासी जमातें हर मरतबा ऐसी शिकायत करती नज़र आती हैं, शिकवा करती नज़र आती हैं कि उनके साथ सही सलूक नहीं हो रहा, इंसाफ पर मबनी सलूक नहीं हो रहा। तो अब ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि उनके साथ इंसाफ के साथ नहीं बरता जा रहा और जो ख़ास तौर पर केसेस हैं उनके हवाले से भी वो शिकवा करना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इसके साथ साथ अब जहाँ तक पार्लियामेंट की बात की जाए तो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, वहाँ पर भी मुनासिब नुमाइंदगी होते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से नज़र नहीं आती। अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो भी उसका बॉयकॉट किया जाता रहा है माजी करीब और माजी बईद में हमने ये देखा। अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि PTI के 4 सेनेटर्स हैं जो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 51 अरकान कौमी असम्बली, 17 सेनेटर्स ने पार्लियामान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं, जबकि बताया यह जाता है कि जो इस्तीफे दिए गए हैं, शेख वक्कास अकरम की जानिब से ये इंटरव्यू देते हुए कहा गया है कि ये अरकान कमेटियों के चेयरमैन बनकर मराद के मजे ले रहे हैं, जबकि पार्टी सरबराह जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर सड़ रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए कोई जद्दोजहद इनकी तरफ से नहीं की जा रही। क्या इस चीज़ का ये सबूत है कि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, सब एक पेज पर नहीं है? दूसरे ये कि अगर इस तरह कमेटियों से अलग होते रहे और मुनासिब नुमाइंदगी ना हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बलियों के अंदर, तो फिर इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि अगर आप अपनी आवाज़ कहीं बुलंद कर सकते हैं तो वो एक पार्लियामेंट का इदारा ही है जहां पर आप अपनी बात बयान कर सकते हैं। इस सारे सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। राजा कमरुल इस्लाम साहब MNA हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी शुक्रिया सर। और जनाब अब्दुल कादिर बंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ होंगे आज के प्रोग्राम में। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ मैं हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, आप लोगों की अच्छी खासी नुमाइंदगी, एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बड़ी स्ट्रगल है आप लोगों की, लेकिन जब बात आती है प्रॉपर फोरम की तो उससे हट कर आप लोग ये तरजीह देते हैं कि हम सड़कों पर आएँ, वहाँ एहतजाज करें, धरने दें। हालांकि पार्लियामेंट का एक फोरम मौजूद है, अपनी बात आप वहां कर सकते हैं। अभी जैसे कि कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होना, सर वजह क्या है, क्यों इन कमेटियों से आप लोग अलग हो रहे हैं? अब दो वैया का नास्ताइन देखिए, इस तरह है कि दो चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, और अगर वो प्रॉपर किस्म की एक पॉलिटिक्स हो रही हो जो उसूल पर होती है, तो उसमें पार्लियामेंट में होना उतना जरूरी नहीं होता जितना आप अपने मौक़िफ़ को लेकर चलना जरूरी होता है। अब दो किस्म की पॉलिटिक्स है। एक जगह पे आपको पार्लियामेंट में आप चाहते हैं कि मेरा पार्लियामेंट में होना जरूरी है, तो वहाँ आप आमतौर पे अपने मौक़िफ़ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हम लोग जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हम समझते हैं पार्लियामेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो आपका मौक़िफ़ होता है वो इम्पोर्टेंट है। अब पाकिस्तान का पार्लियामेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से है। ठीक है, ये पिछले 50-60 सालों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट के अंदर उनको हटाया जा सकता है, तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जब कोई तरामीम आती है और खासतौर पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों ना हो, उनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होता। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमने अभी तक पार्लियामेंट से रिजाइन नहीं दिया। हमने सिर्फ उन कमेटियों से रिजाइन दिया जो कि आप ये समझ लें कि दे आर इम्पोर्टेंट, लेकिन वो पार्लियामेंट में हम अभी भी। लेकिन मसला ये है हुमायूं साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूं, पार्लियामेंट के हवाले से जो तबर्रा भेजा गया था माजी में 2014 के धरनों की मैं बात कर रहा हूं, वो हम सबको याद है। आप लोगों ने इस्तीफे भी दिए थे, लेकिन वापस फिर आप लोग दोबारा उसी पार्लियामेंट में गए थे, तनख्वाहें भी आपने वसूल की थी। तो वो जो मौक़िफ़ है आपका या वो जो आपका स्टैंड है वो कहाँ जाता है फिर? सर देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तनख्वाहें जाना, अगर फर्ज करें मेरी रेजिग्नेशन, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपने वो 3 महीने 4 महीने की बात की है, यहाँ पे एक आदमी 4 साल तक पार्लियामेंट में नहीं आया और जब पार्लियामेंट में वापस आ गया उसने 4 साल की तनख्वाह ले ली है। हम लोग बात तनख्वाह की नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ,
وہ ہم نے اگر آپ نے میں نے ریزائن کیا، فرض کر میں نے ریزائن کیا، میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوتا، بائی لا مجھے اگر میں نہ بھی لینا چاہوں بائی لا وہ مجھے تنخواہ ملے گی، بائی لا ملے گی، میں نہ بھی لینا چاہوں وہ میرے نام ٹرانسفر ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے ٹائم پہ پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پہ سارے نکلے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سڑکوں پہ نہیں نکلی؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلے، ریزائن دیے یا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن دے دیں گے، چلو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے خالی لپ سروس کی ہے. ان کا وہ کیا کہہ سکتے ہیں، انہیں گفتار کے راضی رہے، کردار کے نہیں رہے، لیکن رہے تو ہے نا. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. راجہ قمر الاسلام صاحب، سڑکوں پر ہر جماعت نکلی اور یہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا ان کے عہدے سے تو اس کے بعد وہ بھی نکلے تھے، جی ٹی روڈ پر آئے تھے، وہ اسلام آباد سے لاہور آئے تھے. یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حد تک تو کہ تمام جماعتیں جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کی تحریک ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اس میں نواز شریف صاحب بالکل پیش تھے. تو اس حد تک تو یہ بات وہ کر رہے ہیں، وہ تو ساری سیاسی جماعتوں پر صادق آتی ہے. لیکن جس طرح سے یہ کامہ کمیٹیوں کا حصہ پہلے یہ تھے، اب مستعفی ہو گیا، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک اقدام ہے؟ اپنے موقع پر اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت چلے کلیگ ہی بتا دیجیے کیا ٹھیک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ موقف کون سا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ میرا خیال ہے کہ غلط فہمی پہ مبنی ہے. انہوں نے جو مثال دی کسی کی 4 سال کے لیے، تو وہ جس کی مثال دی انہوں نے حلف ہی نہیں لیا تھا. بیگم کلثوم نواز الیکشن میں منتخب ہوئیں، لیکن وہ چونکہ کینسر کا شکار تھیں تو وہ انہوں نے اسمبلی کا حلف بھی نہیں لیا اور نہ تنخواہ وصول کی، چونکہ ممبر شپ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جس تاریخ سے حلف لیا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کی طرف شاید اشارہ کیا اور خواہ مخواہ ایک چیز کو مکس اپ کر کے، اور یہی وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی بنیاد غلط ہوتی ہے اور لوگوں کو ایک غلط اطلاع دے کے تو اس کے ساتھ ایک ایمبیگوٹی پیدا کی جاتی ہے. تو وہ بھی انہوں نے حلف نہیں لیا تھا. اور ممبرشپ اور تنخواہ اور مراد اس تاریخ سے شروع ہوتی ہیں جہاں حلف لیا. لیکن دوسری طرف ایک پوری سیاسی جماعت تھی جنہوں نے کہ نہ صرف اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، دیدہ دانستہ اعلانیہ، اور اسمبلی سے استعفے دیے، اور پھر جب واپس آئے تو پھر اس عرصے کی تنخواہ اور برات. 2 چیزوں کو مکس نہ کیا جائے. ایک تو میری یہ گزارش ہوگی. دوسرا یہ جو بات انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ پارلیمنٹ میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو پارلیمنٹ نے کب روکا ہے اپنے موقف کے اظہار سے؟ پارلیمنٹ تو وہ فورم ہے جہاں پر جو آپ موقف کا اظہار کرتے ہیں اس کی زیر زبر ریکارڈ ہوتی ہے، باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے. یہ جو ٹاک شوز ہیں یا دیگر جگہوں پہ، یہ تو چلیں ایک ریکارڈڈ کیمرے میں ہوتی ہے، وہ ایک اپنا سرکاری پروسیڈنگز کا، پارلیمنٹری پروسیڈنگ کا حصہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے استعفے کس جگہ سے دیے؟ جہاں پہ پورا ممبر اپنا رائے دیتے ہیں. یعنی کمیٹیز وہ ہیں، مشہور سب سے بڑا میکسم ہے ڈیموکریسی کا کہ پارلیمنٹ ورکس ان دا کمیٹیز. تو کمیٹیز میں تو ممبر جو ہیں وہ پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کے رائے دیتے ہیں. بڑی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک ایک چیز تھریش آؤٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے استعفے وہاں سے دے دیے جہاں پر رائے کا اظہار ہوتا تھا. یہاں پہ تو آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ چلے اسپیکر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے. حالانکہ اگر پارلیمنٹ کی یا سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز، میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، نکال کے دیکھ لیا جائے تو وہاں پر جو اپوزیشن کی نمائندگی کا پروپورشن ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کا ٹائم ہوگا. وہ ٹائم تو ریکارڈڈ ہے، لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بھی بہانہ کوئی مناسب نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے اپنے موقف میں انتظار ہے. یعنی یہ لیجیٹمیسی کی بات کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے نہیں کمیٹیز میں کہ لیجیٹمیسی دینے والی بات ہے. تو پارلیمنٹ میں اگر ہے آپ تو آپ نے تو لیجیٹمیسی دے دی. یا آپ کو وہ والی حکومت تو عزیز ہے جو اسی الیکشن کمیشن کے نتیجے میں آئی ہے، کے پی کی حکومت، وہاں پہ آپ اسے لیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں. یہ جو الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا اسی لیجیٹمیسی کی بنیاد پہ، اس میں لاہور کا الیکشن تو کہیں خدا نخواستہ بھارت کے الیکشن کمیشن نے کرانا تھا، اس لیے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا اور باقی 15 سیٹوں کا کر دیا. تو ان کا اپنا موقف ہی واضح نہیں ہے، تو اس پہ بات کیا کریں؟ بالکل صحیح سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب، سر آپ گفتگو سن رہے ہیں، دونوں شخصیات کی آپ نے گفتگو سنی ہے. سر میرے پاس جو لسٹ ہے یہ اعظم خان سواتی، علی ظفر صاحب، دوست محمد صاحب، ذیشان خانزادہ صاحب، انہوں نے کامہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے. سر سوال یہ ہے
پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایک موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور آپ لوگ پارلیمنٹ کی بالادستی کے قائل رہے ہیں. یہ آپ کے بیانات سے یہ بات ہسٹری کا حصہ ہے، ظاہر ہے یہ. لیکن اس طرح پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہوتی کہ آپ ایک پارلیمنٹ پہ پہنچتے ہیں، آپ کو ووٹ دے کر عوام بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ آپ اگر قائمہ کمیٹی کا حصہ ہے تو آپ وہاں سے استعفیٰ دے دیں صرف اس لیے کہ آپ کو یا تو بولنے نہیں دیا جا رہا بقول آپ کے تئیں، یا پھر آپ اپنا موقف صحیح بیان نہیں کر پا رہے. تو یہ بے توقیری نہیں ہوتی سر؟ میدان کھلا چھوڑنا نہیں ہوتا یہ؟ جی بہت شکریہ ذیشان ملک صاحب. پہلی بات تو یہ کہ قمر اسلام صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہے، اور ہمایوں مومن صاحب بھی، میں بھی پچھلی اسمبلی کا ممبر تھا. پارلیمنٹ میں جو سب سے طاقتور کام ہوتا ہے یا جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمیٹی میں، اور پھر سب سے طاقتور کمیٹی جو تحریک انصاف احتساب چور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں اس سے بہتر آپشن کمیٹی تھی نہیں ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، تو جس سے آپ پورے پاکستان کا احتساب کر سکتے تھے. کیا وہ کمیٹی ملنے کے بعد بھی، جبکہ پچھلی حکومت نے اپوزیشن لیڈر تھا شہباز شریف صاحب، ان کو نہیں دی گئی، اس مرتبہ موجودہ حکومت نے دی گئی ہے. کیا وہ طاقتور کمیٹی چھوڑ کے، باقی کمیٹی چھوڑ کے، یہ مجھے بتا دی ہمایوں مومن صاحب اور کوئی اور پارلیمنٹ کے ممبر سے پوچھے کہ وہ پھر اسمبلی میں کریں گے کیا؟ کہ وایا پوائنٹ آف آرڈر پہ، جس کے کوئی قانونی کوئی چیز نہیں ہے، اسپیکر مانے یا نہیں مانے، آپ نے صرف تقریر کر کے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہمایوں مومن صاحب کی موقف کے اوپر، کیا تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان ہو؟ ہرگز نہیں. کیا تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بے روزگاری ختم ہو؟ ہرگز نہیں، اس کا ہے ہی نہیں. کیا تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہاں ترقیاتی کام ہو؟ ہرگز نہیں. کیا تحریک انصاف نے پختونخوا میں کوئی انفراسٹرکچر، اسپتال، اسکول کا کوئی نیٹ ورک بچھایا؟ ہرگز نہیں. ان کا تو ایک ہی موقف ہے کہ خان کو رہا کر دو. اب آپ مجھے بتا دو، خان نے پورے پاکستان کو جو ہلا کے رکھ دیے ہے، اور لوگوں کو اکسا کے، کچھ پشتونوں کو 26 نومبر کو مروا کے اسلام آباد میں بشرا بی بی ایک طرف بھاگی، گنڈا پور دوسری طرف بھاگا، معصوم پشتونوں کو وہاں جو ہے نا وہ چھوڑ کے یہ بھاگے ہیں. سوائے ان کا کیا موقف ہے؟ پھر جو حکومت کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں بھی ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا. جب حکومتی کمیٹی نے کہا کہ آپ لکھ کے دے دے، تو لکھ کے بھی دیے ہے کہ خان کو، قیدیوں کو رہا کر، حالانکہ قیدی باقی نہیں تھے. آپ مجھے بتا دو کہ ان کا موقف ہے کیا؟ ہاں، ایک موقف ان کا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ گنڈا پور گروپ، بشرا، حلیمہ، فلاں گروپ جو ہے نا سینٹ کے الیکشن وہ جیت نہیں سکتے، تو یہی گنڈا پور، یہی پی ٹی آئی جو گالی گلوچ جس کو دے رہے تھے، ان کو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ اس میں بٹھا کے کھانے چائے پلا کے اور مکا کیے، سینٹ کے سیٹیں آپس میں بانٹی. وہاں تو اتفاق ہو گیا. اب نعمان پہ اتفاق نہیں، بے روزگاری پہ نہیں، لانڈ آرڈر پہ نہیں، دوسری چیز پہ نہیں. سینٹ کے الیکشن میں گھٹنوں پڑ گئے. تو ان کا موقف تو بڑا واضح ہے. اس کے علاوہ کون سا موقف ہے؟ چلو ابھی انہوں نے استعفیٰ دیا کمیٹی، ماضی میں جن نے کہا کہ فلاں نے خرچہ لیا. کیا 2013 سے 18 تک جو ان کے 35 ارکان تھے جنہیں استعفیٰ دیے اور وہ واپس اسمبلی میں، کیا انہیں اسی پیریڈ کے تنخواہیں مراد سارے نہیں لیے؟ تو ہمایوں مومن صاحب مجھے بتا دے. دوسری بات یہ میں کہ ابھی کیا کریں گے؟ آج کیا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے عدالتوں کا سامنے کرنا. خان کو ان کی وکلا جو نا ٹی وی ٹاک شو میں رہا نہیں کر سکتے. عدالت میں جائیں گے، وہاں آرگومنٹ کریں گے. اگر ان کی باتوں میں وزن ہو، ان کے پاس بالکل ٹھیک ہے سر. جو کیسز ہیں ان کا سامنا تو عدالت میں ہی کرنا چاہیے، لیکن اب ویڈیو لنک پر وہ آتے نہیں ہیں. انہوں نے انکار کر دیا. بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ روز کی جو سماعت تھی، تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں ہمایوں مومن صاحب کے فصل میں پارٹی کا ہے کیا. لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب، راجہ قمر الاسلام صاحب اور ہمایوں محمد صاحب. ہمایوں محمد صاحب، آپ نے گفتگو سنی اپنے کولیگز کی جو بات کر رہے تھے، اور سوال ایک بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے موقف کی بات کی تھی ابتدائی حصے میں پروگرام کے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کیا؟ کیونکہ بقول قادر مندوخیل صاحب آپ کا تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ایجنڈا یا مطالبہ کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا ان سمیت جو دیگر لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے، سیران کو. اب جہاں تک تعلق ہے فیس کرنے کا ان کیسز کو، ابھی گزشتہ روز کی جو ویڈیو لنک کے اوپر سماعت تھی اس کا بائیکاٹ کر دیا بانی پی ٹی آئی نے. سر، موقف اصل میں پی ٹی آئی کا ہے کیا؟ میرے خیال میں شاید آپ یا آپ کے جو باقی جو ساتھی ہیں انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ لوگ ایک پری فکس مائنڈ کے ساتھ آپ لوگ چیزیں سنتے ہیں. نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو رہا کرو بغیر مطلب کسی اس چیز کے. دیکھیں، 2-3 چیزیں.
قادر منتخب صاحب جو ہے نا یہ ایک لائر ہیں, ان کو پتا ہے کہ عزت کیس کیا تھا. پاکستان پوری امت مسلمہ میں یہ واحد اتنا گھٹیا قسم کا ججمنٹ تھی جو اس پاکستان والوں نے دی ہے. نمبر 2, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی توشہ کیس 2 ہے. دیکھیں لا کے لحاظ سے اگر آپ ایک دفعہ ایک کیس میں اگر آپ لیٹ سے آپ کہتے ہو کہ یار ہمایوں نے چوری کی ہے 500 روپے, ایک بینک میں گیا تو اس نے یہ چیزیں جو بینک میں چوری کی ہے, اب میں اس کیس سے فارغ ہو جاتا ہوں. آپ جا کے دوبارہ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس بینک میں فلانی چیز اٹھائی تھی تو اب اس کے اوپر آپ مختلف چیزوں کے اوپر ایک ہی کیس میں مختلف چیزوں کے اوپر آپ مختلف کیسز نہیں کر سکتے, وہ پورا ایک ہی کیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز دوسری ہوتی ہے. نمبر 3, آپ ان کے اندر پروسیجرل پرابلم کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ لوگ کوئی بےایمانی یا کوئی چیز وہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ پروسیجر کے خلاف ہوا ہے. پروسیجر کے اندر آپ کہہ سکتے ہو کہ یار انہوں نے یہ کیا یا وہ کیا, لیکن اٹ از اسٹل ناٹ اے کرائم. جو کرائم ہے وہ 2 ہیں, ایک آپ اینٹیک نہیں لے سکتے ہو, دوسرا گاڑی نہیں لے سکتے ہو. میاں نواز شریف اور مریم نواز نے ایڈمٹ کیا انہوں نے ایک ایک گاڑی لی ہے, تو یہ کرائم ہے. اب آپ تیسری چیز آ جاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے. نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جو آئین کی بحالی کرو. کیوں اس وقت جو آئین جو ان لوگوں نے مسخ کر دیا, بیسیکلی ہوا کیا ہے, پاکستان میں ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے بعض غلط اقدامات کیے ہیں. ان کو ایک چیف جسٹس کے تھرو ان کا نشان لیا گیا, پھر الیکشن کمیشن کے تھرو ان کو ہروایا گیا. اب اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے پورا نظام غلط کر دیا, پورے کانسٹیٹیوشن کو غلط کر دیا, پوری جوڈیشری کو بالکل انہوں نے ان کی انڈیپینڈنس ختم کر دی. یہاں تک کہ اب جوڈیشری کے اندر ججز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, وہ بھی اپنے کیس کے لیے جا کے کیس کر رہے ہیں کہ یار ہمیں انصاف دو. تو جس ملک میں آپ انصاف اس سے سوچا, ہم کہتے ہیں پاکستان میں لا جو ہے سپریم ہونا چاہیے, پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن پراپر طریقے سے ہونی چاہیے, پاکستان کے اندر بیلنس آف پاور جو ہے, جو کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے یا سیگریگیشن آف پاورز ہے, وہ پراپر ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر جو عدل ہے وہ سب کو ملنا چاہیے, لا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. ہم نے کبھی یہ اسپیسیفک نہیں کہا کہ ان کو کرو. عمران خان کیسز تو ہر دور میں رہے نا, ایون آپ کے دور میں بھی رہے ہیں سر. تو ہر دور میں غلط ہوا ہے نا, میں کون سے کہہ رہا ہوں کہ ہر دور میں ٹھیک ہوا ہے. آپ کے دور میں غلط ہوا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہوا ہے سر, وہ بھی غلط ہوا ہے. جو میرے دور میں غلط کام ہوا ہے وہ میرے دور میں بھی غلط ہوا ہے. اگر میں نے اس کا حکم غلط دیا, میں نے غلط حکم دیا. اور یہ یاد رکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے عمران خان, وہ واحد لیڈر ہے کہ جس نے اگر کوئی غلطی کی ہے اس نے اوپنلی مانا اور اس نے کہا کہ اس نے غلط کیا تھا, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہے سر, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب واحد لیڈر ہیں عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی, جو اگر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اگر کچھ غلط کیا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو اس پر میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا, رد عمل جاننا چاہوں گا. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے, جس کی طرف نشاندہی کی ہے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے, اور آپ کے دور میں ہو رہا ہے یہ, اور موقف کی جہاں تک بات ہے وہ کہتے ہیں موقف تو آئین کی بالادستی ہے, موقف کسی ایک شخص کی رہائی نہیں ہے. جی بالکل, آئین کی بالادستی انہوں نے موقف رکھا ہوا ہے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, یہ کہتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ کسی سیاسی طاقت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اور ہم بات چیت کس سے کریں گے, ہم بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے آئین کی بالادستی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس سے بات نہ کریں اور کہیں اور آوازیں دیں جن کا کہ اس بات چیت میں کوئی رول نہیں ہے. اور بالخصوص جب انہوں نے خود کہہ دیا ہو کہ جی آپ سیاسی طاقتیں آپس میں مل کے آپس کے معاملات حل کریں, ہمیں اس سیاست پہ نہ گھسیڑا جائے. اب صرف اسی بات کا جواب یہ, جیسے ابھی کہہ رہے تھے مندوخیل صاحب کے, یہ بتائیں کہ ان کا موقف ہے کیا. اصل بات تو یہ ہے, اس موقف کو ہم تب اس کو کی مخالفت میں بات کریں یا اس کے حق میں بات کریں یا اس موقف کو ڈسکس کریں جب وہ ایک ڈیفائنڈ موقف ہو. یہ تو موقف ایسے ہیں کہ جو قدم قدم پہ تبدیل ہوتے ہیں.
جب انہوں نے کہا تھا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے تو کب کہا کہ نہیں غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ باپ نہیں ہوتا؟ کب انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گھڑی بیچنا تھی یہ ایک برادر اسلامی ملک کا تحفہ تھا، اس کو بیچا؟ انہوں نے ابھی کہا کہ وہ فلاں کے پاس وہ تو گاڑی ہے، کہتے ہیں میری اپنی گاڑی تھی، میں نے بیچ دی، کسی کو کیا اعتراض؟ اس نے پیسے دے کے تو اپنے جو بھی اس وقت کے تھے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ آنر کیا ہوا ہے اس ملک کے گفٹ کو. لیکن یہ جا کے تو آپ دبئی کی مارکیٹس میں بیچ رہے ہیں اور پھر برملا اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور آج تک کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی کیا اس میں مسئلہ تھا. یہ ابھی جو گواہوں کے بیان آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 8 کروڑ کا بلغارین سیٹ جو ہے پریشرائز کر کے تو اس کی پتہ نہیں قیمت 50 لاکھ یا کتنی لگوائی تھی. تو یہ کس چیز کی غلطی کا اعتراف کیا ہے کہیں کہ ہمیں تو کہیں غلطی کے ایسے اعتراف کی جو ہے وہ بات نظر نہیں آئی. جتنے معاملات ہوئے ہیں کسی کو پوائنٹ آپ کا جیل میں ڈالنے کی بات، ٹھیک ہے راجہ صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. قادر منتخیل صاحب آپ چونکہ خود بھی وکیل ہیں اور اس کی جو بات کر رہے تھے ہمایوں محمد صاحب کے جی توشہ خانہ کیس پھر توشہ خانہ 2 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک تو ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے گا. دوسرا انہوں نے موقف بتا دیا ہے، آپ کس حد تک تسلیم کریں گے ان کے اس موقف کو ہمایوں محمد صاحب کے؟ دیکھیے امام محمد صاحب یقیناً اگر وہ ان کا موقف درست ہے تو وہ عدالتوں میں یہ پیش کرے، ٹاک شو میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی درخواست ان کی ایسی ہے کہ بھائی ایک چوری میں 2 مرتبہ سزا نہیں ہو سکتی؟ بالکل یہاں تک تو میں متفق ہوں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ ڈیول پنشمنٹ نہیں ہو، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو 2 مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے. یہاں تک تو میں خوف ہوں. لیکن اگر میرے گھر سے گھڑی چوری ہو جائے، میں اس کے FIR درج کروں اور بعد میں مہینہ بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں جی میرے گھر کے جو وہ ہے سونے کی چین ہے وہ بھی غائب ہے، تو اس کے تو FIR الگ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک جرم کا ایک سزا ہوگا، لیکن اگر 2 جرم ہے تو 2 سزا ہوگی، 4 ہوگی تو 4 ہوگی. لیکن یہ بات نہیں ہے جو عدت والی بات کی ہے. بالکل میں شروع سے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا بے غیرتی والا کیس دنیا میں نہیں ہے، میں نے پہلی بھی بار کہا ہے. تو کیا عدت والے کیس میں ہمایوں محمد صاحب کی پارٹی ہائی کورٹ گئی تھی، انہوں نے باقاعدہ وہاں سے آرڈر دلایا کہ بھائی 15 دن کے اندر فیصلہ کرے. انسداد دہشت گردی کا قانون یہ کہتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا جج کو، اس کورٹ کو. آج 2 سال ہو گئے عمران خان صاحب جیل میں، ان کی وکلا جو ہے نا وہ ٹی وی ٹاک شو میں جو ہے نا وہ کیس لڑتے ہیں. تو کیا انہوں نے عدت والے کیس کی طرف درخواست دی ہے کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، قانون ہے 2 سال کیوں لگے؟ کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہے، وہ سب چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں گے تو ہماری دکانداری چلتی رہیں گی، ان کی جو ہے نا امارات اور ٹی اے ٹاک شو چلتے رہیں گے. عمران خان آئے گا تو وہ تو نہیں چلے گی. نمبر 1 بات. دوسری بات جو انہوں نے بات کی تھی اس میں کہ فلانی گاڑی لی ہے، فلانی گاڑی لی ہے. ارے بابا فلانی جو گاڑی لی ہے تو گاڑی بیچی نہیں ہے، کہا آپ نے ایک گاڑی لے کے بیچے، اور بلکہ بعض اوقات تو آپ نے گاڑی مارکیٹ میں بیچ کے اس کے بعد پیسے دیے توشہ خانہ میں. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو یہ پین دے دوں ذیشان ملک صاحب، آپ اس کو بازار میں بیچیں گے، تحفے کو بازار میں بیچیں گے. اس سے بڑی میں کہتا ہوں کیا الفاظ ادا کروں، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کسی کو تحفہ دیتے ہو، اگر تحفہ ہی بیچتے تھے بازار میں. یا آپ ایک پینسل مجھے دیں گے، میں اتنا بے غیرت ہوں گا بازار میں بیچوں گا اس پینسل کو، میں تو سینے سے لگاؤں گا کہ ذیشان ملک نے مجھے گفٹ دیا ہے، مجھے کمرے میں سجانا ہوگا، مجھے گھر میں سجانا ہوگا. سوال یہ بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا. جی پوائنٹ آ گیا. میں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک میں سر واپس آؤں گا آپ کی طرف. جی مختصراً آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے، چلے کر لیجئے کمپلیٹ. میری بات ہو رہی ہے؟ جی منتخب صاحب آپ مختصراً بات کمپلیٹ کر لیجئے، پھر مجھے بریک لینی ہے مجھے. جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں آپ کی قمر اسلام صاحب کی، ہمایوں محمد صاحب کی، ابھی تک آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ ان کا موقف کیا ہے. ان کا ایک موقف ہے صحیح ہے جو انہوں نے باقاعدہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارے کیسز سرکار پرسو نہ کرے. اب آپ مجھے ایک بات بتا دو، اگر سرکار نے ایک کیس داخل کی ہے، پولیس نے داخل کی ہے، اگر اس کو پرسو نہیں کریں گے تو جج کو کیا پریشانی ہے کہ وہ کیس چلے، اور جج چلائے گا کیسے؟ پروسیکیوشن نہ کریں گے ان کی طرف سے کہا گیا تھا. ٹھیک ہے سر، اس پر جواب لے لیں گے. ہمایوں محمد صاحب کا ایک بریک کا وقت ہوا ہے. منتخب صاحب واپس آتا ہوں اور دوبارہ پھر آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے پروگرام میں.
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, और अब बात करेंगे उस ख़त की जो बानी पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी को लिखा गया। उन्वान इंसाफ और बुनियादी हुकूक से महरूमी। ये ख़त जो है 16 सितंबर को लिखा गया है और इसमें जो बयान किया है, जो अपने दुख बयान किए हैं बानी पीटीआई ने, जो मुतालबात किए हैं, एक तो ये कि 772 दिनों से मैं एक छोटी सी कोठरी में राब्ते की मुकम्मल बंदिश के साथ कैद तन्हाई भुगत रहा हूँ। 300 से ज़्यादा बेबुनियाद और सियासी मुकदमात हैं और मुख्तलिफ बातें उन्होंने की हुई हैं। कैद तन्हाई का वो शिकार हैं, ये कहा है बानी पीटीआई ने इस ख़त में। हुमायूं मोहम्मद साहब, 2 सवाल आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ सर। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सही फोरम कभी इस्तेमाल नहीं किया। कादिर मंदोखेल साहब और मेरा भी इस पर इत्तफाक है, जब बात होती है अदम एतमाद की तो आप उसका मुकाबला करने की बजाय आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों की हुकूमत होती है पंजाब में, केपी में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में, आप लोग सब जगहों से अपनी हुकूमतें ख़त्म कर देते हैं और सड़कों का जो है वो रास्ता अपनाते हैं, सही फोरम को इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आप लोगों की सबसे ऊपर जो तनकीद होती है, एतराज़ होता है, इस बात का होता है। सेकेंडली जो ख़त लिखा है बानी पीटीआई ने, सर ये जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं इस ख़त में, इनके हवाले से बताइएगा कि क्या वाकई इतना बुरा, इतना बेईमाना सलूक हो रहा है बानी पीटीआई के साथ जो उन्होंने इस ख़त में लिखा है, जिसका यकीनन आपको इल्म होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे कादिर साहब ने बात की है और आपने भी उसका सवाल पूछा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कादिर साहब ने मेरे साथ एग्री किया है कि एक केस, ये याद रखे, तोशाखाना केस जो था वो ये था कि इन्होंने तोशाखाना से तोहफे तहाइफ लेकर उनको बेचा है या उनको गलत तरीके से लिया है। अब ये पूरा केस है, इसमें ये नहीं है कि मुझे पहले ये पता चला, मुझे पहले वो पता चला था, वो चीज है। अब इसके ऊपर कि उसी केस को मुख्तलिफ चीजों के लिहाज से कर रहे हैं, ये गलत है। इनको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। अगर ये इसमें ईमानदारी से उसकी बात नहीं करते तो वो ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या दिया था कि मेरे साथ इत्तेफाक है। नंबर 2, एक बात और याद रखिए कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस, बाकी जो केसेस बने, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि इनको यहाँ से निकाले। उन्होंने जहां भी डिले हो रहा है, इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मेरे केसेस को जल्दी लगाओ। हमारे केसेस लग नहीं रहे हैं। हमने कहा पिटीशन नहीं डाली, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लगा ही नहीं रहे। हमारे सारे पिटीशन उसी तरह डिले हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब वो लगाते हैं तो जिस दिन होना होता है उससे एक दिन पहले उसको कॉज लिस्ट से हटा दी जाती है। कभी आपका जज को ये प्रॉब्लम है, कभी जज को वो प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर आप लोग समझते हो कि इमरान खान बड़ी अच्छी हालत में रह रहे हैं तो एक काम कर लेना सर, ये लोग आप लोगों को, मीडिया को इजाजत दे दे कि मीडिया जाके इमरान खान के जहां वो रह रहे हैं उसका तस्वीर लाके, तस्वीर नहीं वीडियो लाके दिखाते हैं, मेजरमेंट लाके। लेकिन मोहम्मद साहब जो चेयरमैन है इस वक्त, गौहर साहब, वो जाते हैं अंदर, वो मिलकर आते हैं, वो बाहर आके कहते हैं कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। उसके अलावा सैफ साहब जाते हैं, बैरिस्टर सैफ, तो वो भी कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये लोग आपकी पार्टी की तो हैं। इमरान खान मीडिया पे आ चुका है ना, पिछले बात आपको सबने देख लिया, टीवी भी दिखा दिया, अपने वॉइस प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, सब दिखा दिया। सर एक मिनट हट जाए। इमरान खान से जब आप मिलने बात करें, उनके सेल पे नहीं जाते, उनके सेल पे मिलने नहीं जाते। आप वहाँ पे एक कमरा है, उस कमरे में दरमियान में शीशा लगाया हुआ है। इमरान खान एक तरफ बैठता है शीशे के, बाकी लोग दूसरी तरफ बैठते हैं शीशे के। मुझे बात बताएं, अगर देखे आप लोगों के लीडरान जब जेल में थे कि क्या वहाँ पे शीशा लगाया हुआ था? अच्छा, तो मिलने नहीं देते थे। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। वक्त बड़ा कम है, मैं चाहूंगा कि आप किस बात पर रिस्पॉन्स ले लूं। मैं दोनों मेहमानों से, मोहम्मद साहब ठीक है सर, पॉइंट आ गया, वक्त बड़ा कम है। मुख्तसरन राजा कमरुल इस्लाम साहब जो इल्जामात आयद किए हैं, अभी मोहम्मद साहब ने और बानी पीटीआई ने खत लिखा है सर, ठीक है, रिस्पॉन्स सर आपका, राजा साहब। जी बात तो यह है कि जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के सेल के अंदर जो है वो जाके मिलने का न तरीका कार कोई है, न इजाजत है। और वो या तो कहें कि उससे पहले जब जरदारी साहब रहे या नवाज शरीफ साहब रहे, शहबाज शरीफ साहब रहे, मरियम बीबी रही, मैं खुद रहा, बहुत से लोग हमारे साथ, रफीक साहब रहे, राना, अगर तो उनको जाके मीडिया मिलता था तो फिर तो कहें, या वो किसी और मेंशन में रहते थे किसी महल में और ये किसी कोठड़ी में। तो जेल में जो है
وہی کچھ ہے اور اسی طرح رہ رہے ہیں یہ بھی، بلکہ اس کے مطابق ان کے اپنے لوگوں کی بھی تشفی آمیز بیانات ان کی صحت کے متعلق آ چکے ہیں. تو یہ تو محض ایک الزامات ہیں یا ایک گرد اڑانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک. قادر مندوخیل صاحب، مجھے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا وہ بیان یاد ہے، وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ وہ جیل جو ہے وہ 1-2 سال کے بعد بتانا شروع کرتی ہے کہ میں کیا ہوں، اور اب 2 سال مکمل ہو گئے وانی پی ٹی آئی کو، تو اب ان کو جیل بتانا شروع ہو گئی ہے کہ میں کیا ہوں، اور اسی وجہ سے وہ اب یہ اپنا شکوہ کر رہے ہیں خط کی شکل میں جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، اور جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس میں آپ کیا اتفاق کریں گے؟ کیا ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب کی ایک بات یاد آتا ہے، اس نے بولا جس دن آپ جیل جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اور 2 سال کے بعد کیا ان کو تو دیکھ رہے عالمہ بی بی کا سٹیٹمنٹ میڈیا پہ سامنے ہے کہ آپ کو خان سے کیا چاہیے، کیا لکھ کے دے دیتا کہ اس کو جیل سے نکالے. آپ کو اعظم سواتی صاحب کو قرآن شریف یاد آئے جو ہاتھ میں رکھی، انہوں نے کہا کہ میں نے سب جگہ کوشش کی کہ خان صاحب کو باہر کر دو. میرے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب جو وزیر مملکت ہے متحدہ نون کا، اس نے ٹی وی ٹاک شو میں بتایا کہ ہمارے پاس جیل کے اندر آڈیو موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے بولا کہ مجھے یورپ کے ملکوں میں بھیج دیں. حکومت نے آفر کی نہیں، آپ کو میڈل ایسٹ بھیجتے ہیں. آڈیو میں یہ باقاعدہ لائیو شو میں اس نے مجھے کہا، یوٹیوب میں موجود ہے. سوال یہ کہ اس سے زیادہ سختی اور کیا وہ باہر آ کے روئے کیا، اور پھر جو یہ ماضی میں جو فوٹیج آیا تھا 8 کمروں کا والا موقف اپنایا جاتا ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف عوام کے ڈسپوزل کے لیے سر؟ جی یہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، کہاں سے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ ذیشان ملک؟ کہاں سے کھڑا ہے وہ بندہ؟ رو رو کے تھک گیا، خدا کا واسطہ مجھے نکالو، مجھے یورپ بھیج دو. اگلا قرآن شریف لے کے عالمہ بی بی کے کیا لکھ کے دے دے. اس سے زیادہ رونا اور کسے کہتے ہیں؟ ڈٹ کے کھڑا ہے، کیوں ہوتا ہے کپتان؟ وہ بندہ رو رو کے پاگل ہو گیا کہ یار میری جان چھوڑا دو. وہ چھوڑ کے اب کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا. بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس پر ضرور جواب لیتے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب سے. بہرحال ہمایوں محمد صاحب، راجہ قمر الاسلام صاحب، قادر مندوخیل صاحب، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.